अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने जेल से छक्का मारा और बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दिया है। दिलचस्प गुफ्तगू हुई प्रोसिक्यूशन और इमरान खान के दरमियान। इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर दो जमातों से इत्तेहाद का ऐलान इमरान खान की तरफ से किया गया। ये दो जमातें कौन सी हैं और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या पैगाम जारी हुआ। और व्यूअर्स आपको बता दें कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी एक डील का नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म की गवाही आ गई और ये किस मौके पर गवाही दी गई, उनसे क्या सवाल हुआ। और फिर व्यूअर्स 50 नहीं 300 करोड़ का केस बनाओ। मेजर साहब, ये जुमला किसका था? जरदारी साहब को डील की ऑफर और जेल से इमरान खान का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम। इन तमाम खबरों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि आज अडयाला जेल में दो केसेस की समाअत हुई इमरान खान के खिलाफ। ये दोनों केसेस तोशाखाना और अलकादी ट्रस्ट केसेस 180 की स्पीड से चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जज साहब जो चक्कर के सुल्तान हैं वो इन केसेस को 180 नहीं बल्कि 280 की स्पीड से सुन रहे हैं। और व्यूअर्स इसके मुकाबले में यूसुफजई गिलानी, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के तोशाखाना के जो केसेस थे इन्हें पार्क कर दिया गया, क्योंकि इन तमाम किरदारों की अभी कुछ लोगों को जरूरत है। क्योंकि कुछ ही रोज में पाकिस्तान में एक हुकूमत बनाई जाएगी जिस कुर्सी की कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं। उस कुर्सी पर इन तमाम लोगों की साज़बाज़ से और इनकी सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में एक शख्स को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। इसलिए इन तमाम केसेस को पार्क कर दिया गया। लेकिन व्यूअर्स खान साहब ने आज जेल के अंदर इस समाअत के दौरान जो चौके छक्के मारे और इससे एक पैगाम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों को मिल गया है। लेकिन व्यूअर्स ये पैगाम क्या था, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई बड़े शख्स का, शख्सियत का, सियासतदान का, लीडर का केस अदालत में इस तरह चलाया जाता है ना, और उसकी कोई खैर खबर बाहर नहीं आती, उसका बयान नहीं चलता, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और उसकी पूरी की पूरी जमात को रांदा दरगाह कर दिया जाए और लोगों पर क्रैक डाउन किया जाए, उनके कागजात नामजदगी छीन लिए जाएं, उनके निशान से उन्हें महरूम कर दिया जाए, ऐसे हालात में उस लीडर की बात और उसकी एक तस्वीर जो है वो उसके कारकुनान और उसके फॉलोअर्स के लिए किसी तहरीक से कम नहीं होती। खान साहब की एक झलक के लिए और इमरान खान के जो इस वक्त जो मोराल है वो किस नौयत का है, इसका हाल अहवाल उन सहाफ़ियों ने बयान किया जो आज इमरान खान से मिलकर आए। व्यूअर्स, खान साहब आमतौर पर जब कोई गिरफ्तार होता है ना, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, वो किस हाल में थे वो पिक्चर्स मौजूद हैं। फिर इसके साथ साथ राना सिराउल्लाह की जब गिरफ्तारी हुई और उन्हें जब जेल में पेश किया जाता रहा, उनका हाल अहवाल किस किस्म का था वो भी रिपोर्ट हुआ। फिर इसके साथ साथ आपने बहुत सारे सहाफ़ियों को हथकड़ियों में देखा। लोग उनकी हालत ज़ार यकीनन उसको रिपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि उनका जो मोराल है वो किस नौयत का है और वो अपनी इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या चाहते हैं या क्या समझते हैं और किन ताकतों ने उनको गिरफ्तार किया। तो आपको एक फील आएगी उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि आपने जुल्म भी कर दिया, लेकिन वो टूटा नहीं। खान साहब की जो एंट्री होती है ना अदालत के अंदर, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जो हाल मुझे बताया गया मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस एंट्री से बहुत सारे लोगों को और जो उनके वकला है जो पैगाम बाहर लेकर आते हैं कारकुनान के लिए, उन्हें एक नया वलवला और एक नई जहद मिलती है। खान साहब का जेल के अंदर एंटर होना, लोग बताते हैं जिन्होंने आज इसे रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने काली जैकेट और काली चित्राली टोपी जो है वो आज पहनी हुई थी और इमरान खान ने खुलकर एक एतमाद का, जब वो चल रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये एतमाद जो वो झलक रहा था। और फिर इसी एतमाद से वो जज मोहम्मद बशीर और नैब के वकील से मुखातिब होते हैं। और वो तमाम सहाफ़ी जिनसे मेरी भी बात हुई वो ये बताते हैं कि आज उन्हें जानबूझकर कमरा अदालत में सबसे पीछे वाली कुर्सियों पर बैठाया गया ताकि वो इमरान खान से बात ना कर सकें और दौरान समाअत भी कोई गुफ्तगू ना हो सके, कोई पैगाम ना भेजा जा सके, और ये एक प्लानिंग के तहत किया गया। लेकिन इसके बावजूद खान साहब ने बात की, वो बात क्या थी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन जो खान साहब ने छक्का मारा और एक और शख्सियत के छक्के का
جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور خان صاحب نے کیا کہا. نئے پروسیکیوٹر ہیں جی امجد پرویز صاحب, ان سے مکالمہ خان صاحب کا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امجد ویسے تم نے ایک بہت بڑا چھکا مارا ہے اور گیند صرف گراؤنڈ سے باہر نہیں گئی بلکہ وہ گیند گم ہو گئی ہے. اور پھر جو الفاظ تھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کے خلاف کیس چلانے والے کس طرح کا کیس چلا رہے ہیں اور اس سے حاصل کیا کیا جائے گا. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میجر صاحب کا حکم آیا ہوگا 50 کروڑ کا کیس نہیں بنتا, تم سیدھا 300 کروڑ کا بنا دو. اور پھر القادری ٹرسٹ کیس کے اندر خان صاحب نے جس کا حوالہ دیا اس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے. ویورز, اب جو سوال صحافیوں کی طرف سے کیا گیا چونکہ کوشش کی گئی تھی کہ روکا جائے, اب اس پر ایک کوشچن عمران خان کے سامنے رکھا گیا کہ جناب اتحاد کی بات ہو رہی ہے, آپ جیل کے اندر ہیں اور باہر جو ہے اس وقت آزاد امیدواروں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے رولز کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ کے جو بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ اس وقت ہائی کورٹ چلے گئے ہیں, ان کی سماعت اس کیس کے اوپر ہو رہی ہے کہ بلے کا نشان اگر نہیں ملا لیکن کم از کم امیدوار کو تحریک انصاف کا امیدوار یعنی بیلٹ پیپر پر ہی کم از کم یہ لکھا جائے. اور پھر دوسری طرف سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ذریعے حکومت بنائیں گے, یعنی تمام لوگوں کی نظر جو ہے وہ آپ کے آزاد امیدواروں کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہے. اور پھر ہمیں یہ وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جو ہم نے ٹھیک 2 سال پہلے پنجاب میں دیکھی, کے پی کے اندر دیکھی, مرکز میں دیکھی. لوگ منحرف ہو گئے اور پھر ان کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے آزاد ہے, تو پھر یہ کس طرح سے آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ تمام سوالات خان صاحب کے سامنے رکھے گئے. اور پھر بلاول زرداری صاحب کی گفتگو بھی بتائی گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ یعنی جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں اور وہ تیر میں یعنی تیر کے نشان پر اپنی شمولیت کا اعلان کریں گے. اب اس کے اوپر نا خان صاحب نے ایک بات کر دی, پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا بھی جواب دے دیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اتحاد شیرانی گروپ اور MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین سے ہوگا, اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت سے ہم اتحاد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اب یہی بات عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے بھی جیل میں کی کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اتحاد نہ کیا جائے, لیکن جو اس کا حال ہوا اور خان صاحب کے الفاظ تھے کہ یار یہ اس میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ یہ پریشر جو ہے سسٹین کر سکے. اور پھر وہی ہوا, ایک پریس کانفرنس کئی گھنٹوں کے بعد ایک صاحب آتے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا جو انہوں نے کہا کہ تقریباً ہمارے 150 کے قریب لوگ جو ہیں مختلف حلقوں میں کھڑے ہوئے, کہاں کھڑے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کیا ہو رہی ہے یہ سوال بار بار عمران خان سے پوچھا جاتا ہے, چونکہ ویورز پاکستان کی سیاست تو یہی ہے نا کہ کبھی بھی حالات بدل سکتے ہیں. چونکہ پچھلے ہم نے جو 2 ہفتوں کی سیاست ہے جب بلے کا نشان نہیں لیا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے, آج سیاسی منظرنامے پر حالات جو ہیں وہ بدل گئے. جب نواز شریف پاکستان میں آئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ سندھ میں بھی ان کی حکومت بنا دی جائے گی اور زرداری صاحب سے سندھ جو چھین لیا جائے گا, لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سندھ کی حکومت کی تو دور کی بات ہے, تمام لوگوں کو الیکشن کے قریب جو ہے وہ یکسر مواقع دیے جائیں گے اور کسی قسم کا جو ہے وہ کرش کرنے کی بات نہیں کی جائے گی تاکہ ایک مخلوط حکومت بنے اور کمزور حکومت بنے جو کسی کے فائدے میں ہو. اب خان صاحب نے یہ جو سوال ان سے کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات ہو رہی ہے, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا, لیکن بات ان سے کی جاتی ہے جن کے پاس کوئی اختیار نہ ہو. اس سے پہلے بھی عمران خان کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے اپنے مخالفین سے ہاتھ نہیں ملایا, اور کچھ لوگوں کا ان کی پارٹی کے اندر اور پھر خان صاحب کا اب بھی خود سے بھی یہ خیال ایک اس نتیجے پر خود بھی وہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, اور ایک سیاسی آدمی ہوں اور سیاست میں بات نہیں کروں گا تو کیا کروں گا. یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں, یہ میں اپنے پاس سے کوٹ نہیں کر رہا. یعنی ماضی میں وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, یعنی چور ڈاکو جو ہیں, لیکن اب ان کے رویے میں آپ کو ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی. اب خان صاحب کی جب یہ سماعت ہو رہی تھی نا تو جج صاحب نہ مسکرا پڑے. اب وہ کیوں مسکرائے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی کیس آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ مجھے نااہل کیا جا سکے. سارا ڈرامہ 8 فروری الیکشن کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ سارے کیسز کا ڈرامہ 8 فروری کے لیے ہو رہا ہے. تمام مقدمات 8 فروری کے بعد آپ رکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کس طرح ہوگا. اس پر جج محمد بشیر صاحب جو تھے وہ مسکرا پڑے, اور ان کی مسکراہٹ جو بتا رہی ہے کہ خان صاحب آپ کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں لیکن مجھے بھی حکم ہے
کہ جناب 180 کی سپیڈ سے کیس چلے گا اور آپ نے 280 کی سپیڈ سے اس کیس کو سننا ہے. اور پھر جو جملہ سیکیورٹی کے حوالے سے کہا گیا نا، یہ پورے پاکستان کے لیے شاید یہ جملہ تھا کہ کلبھوشن یادیو کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے تو آپ کو سیکیورٹی ہائی کرنی ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن عمران خان کیا کلبھوشن یادیو ہے یا پھر پاکستان کا کوئی بہت بڑا دشمن ہے کہ اس کے لیے اتنی سیکیورٹی، کاغذ کو بھی آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے؟ تو آپ نے جو ٹکٹ سے وہ کس طرح فائنل کرنے ہیں؟ اگر عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے نا پاکستان میں پنجاب میں 50 سیٹیں قومی اسمبلی کے لینے میں بھی کامیاب ہوں گی نا، تو ویورز یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. اور جسٹ امیجن ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے تو پاکستان تحریک انصاف نے پہلی مرتبہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اپنے نام کرنی تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر، اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا بہت سارے لوگوں کو جو عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں. ضمنی انتخاب کا بھی حوالہ انہوں نے دیا، اور ایک سب سے بڑا جو اہم انڈیکیٹر تھا ضمنی انتخابات کے اندر، پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے. ایک وارننگ ملتی ہے ان کی جیت سے کہ اگر عمران کو نہ روکا گیا تو یقیناً آنے والے دنوں کے اندر وہ تمام لوگ جو عمران خان کے خلاف سیاسی انجینئرنگ کرتے رہے، کیا اس سیاسی انجینئرنگ کو ریورس کرنے کے لیے عمران خان جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے؟ یعنی جیتنے کے بعد تو اوبیسلی وہ کرتے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے. تو اس لیے یہ بھی ایک معاملہ، یعنی جو وارننگ سائنز انڈیکیٹرز ان کو ملے اس کے بعد بھی عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ سارے کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے ویورز کہ 13 فروری تک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا نا، اسے آپ نے ملتوی کر دیا، لیکن عمران خان کے کیس کو آپ بھگائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں. اب لوگوں کے گھروں پر چھاپے مار کر مہم چلانے کی جو بات کی تھی آپ نے اس مہم کو بھی روک دیا، چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. یعنی ایک الیکشن جس میں آپ عوام کی طاقت سے جیت نہیں سکتے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن سے پہلے ریگنگ جو ہے بڑے لیول پر جاری ہے. اور خان صاحب نے ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے آج تفصیل کے ساتھ جیل میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہے. ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جو ہے نا وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور پھر کیا استعفوں کی بھرمار ہوگی اور گرفتاریوں کا اب ایک نیا سیزن جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ ڈی سی اسلام آباد نے شہریار افریدی کے 3 MPO آرڈر جاری کیے، آپ کو یاد ہوگا، اور پھر اس کے خلاف توہین عدالت کی ایک باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے. جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد کا جو MPO جاری کرنے کا اختیار تھا اسے غیر قانونی قرار دیا. سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر سیکرٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور اس پر سماعت ہوتی ہے. اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ڈی سی اسلام آباد کے MPO آرڈر بحال کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. ویورز 3 MPO آرڈر کیوں بحال کیے گئے، اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو زیر عتاب لانے کے لیے 3 MPO کے آرڈر جاری کیے گئے. عمران خان نے بھی یہی بات کی کہ PTI کے لوگوں کے گھروں پہ جو ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی سی اسلام آباد جس کے 3 MPO آرڈر بحال ہوئے، وہی اس الیکشن میں اسلام آباد سے RO بھی لگائے گئے ہیں. اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بار بار وفاق کو کہہ چکا کہ ڈی سی اسلام آباد اور IG کو ہٹایا جائے، لیکن اسے نہیں ہٹایا گیا اور نہ ہی الیکشن کمیشن سے اسے کسی عدالت میں چیلنج کیا گیا. اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ ہٹاتے، لیکن آپ نے نہیں ہٹایا. کیوں نہیں ہٹایا؟ اور پھر کوئی آپ کو منشی نہ کہے، کیوں نہ کہے؟ یہ جو کچھ آپ کر کے جا رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ نا، وقت ضرور آپ سے اس کا بدلہ لے گا. ویورز حالات بدل جاتے ہیں، کرسیاں بدل جاتی ہیں، لیکن لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ آج ان کا وقت ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ قانون کا بھی ہوگا، انصاف کا بھی ہوگا، اور جب آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. ویورز اب ہوا یہ کہ ملتان کے اندر جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پر PTI ورکرز کنونشن جو ہے وہ جاری تھا، اور انہوں نے رات ایک ٹویٹ کی جس میں کہا کہ پنجاب پولیس کا رات 1 بجے کئی اہلکار جو ہیں ان کے جو مخدوم رشید صاحب ہیں ان کے گھر پر اس کا محاصرہ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ چادر اور 4 دیواری کا جو ہے وہ تقدس پامال کیا گیا. بلا وارنٹ لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے داماد شاہد بہار ہاشمی اور نواسے قاسم ہاشمی کو
غیر قانونی طور پر تحویل میں لے لیا گیا۔ اب تمام ملازمین کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات جو ہے وہاں سے آ رہی ہیں، اور پھر ورکرز کنونشن والے دن جاوید ہاشمی کے بھانجے کو اٹھا لیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈنڈا بردار پولیس والے ان کے گھر داخل ہوئے اور ورکرز کنونشن روکنے کی کوشش کی۔ اب جاوید ہاشمی پر اصل میں حملے کی وجہ کیا ہے؟ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ملتان کے حلقہ NA 149 سے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرائے، لیکن وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے اور یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہاں سے عامر ڈوگر پاکستان تحریک انصاف اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ استحکام میں پاکستان پارٹی سے الیکشن لڑے، اور جہانگیر ترین صاحب کو کس طرح جتوانا ہے اور یہ کتنا کسی کی انا کا مسئلہ بن چکا ہے، یہ بہت ہی اہم سوال ہوگا۔ اگر یہ تمام جو بڑے بڑے برج ہیں نا اپنی اپنی نشستیں جیتنے میں بھی کامیاب نہ ہوئے نا، تو پھر یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ ایک بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے ان کی سیٹس کو جتوانا کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور انہوں نے اب اسے اپنی انا کا مسئلہ جو ہے بنا لیا۔ ویورز، اب ہائی کورٹ سے استعفے کی بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بار پھر سے استعفوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ججز پر کافی پریشر ہے۔ سیاسی حالات سے تنگ آ کر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شاید استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بار رومز کے اندر باقاعدہ جو ہے اس وقت گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک بڑی گواہی آ گئی ہے، اور یہ گواہی وزیراعظم کی ہے، اور یہ وزیراعظم پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جنہوں نے نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے تمام باتیں اب کھل کر جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے وہ بے مقصد ہو چکا، اور نیب کیس میں جب وہ آفس پہنچتے ہیں نیب کیس کے، تو وہاں انہوں نے الیکشن اور اپنی سیاست کے جو آئندہ کی حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے تمام باتیں کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب اور اینٹی کرپشن کے ادارے صرف الیکشن اور سیاست میں جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوئے۔ مجھ پر الزام ہے کہ 2 سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکے من پسند افراد کو دیے۔ محکمے سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ دونوں سڑکیں بنی ہی نہیں۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے امتیازی سلوک کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور جو الیکشن لڑ رہے ہیں تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہوگا۔ الیکشن مقدس عمل ہے، اس کو متنازع بنانے سے ملک کو نقصان ہوگا، یہ صرف الیکشن کے عمل میں ہراساں کیے جانے کا ایک انداز ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی کچھ اپنے کنسرنز جو ہیں وہ شو کیے کہ یہ سسٹم 2018 میں جو چلا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور نہ اب چلے گا۔ نئی جماعت بنانے کا فیصلہ الیکشن کے بعد کریں گے، اور 1947 سے لے کر آج تک ہر الیکشن جو ہے وہ چوری ہوا۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اس الیکشن کو متنازع ہونے سے بچا لیں، لیکن عوام اس الیکشن کے پروسیس سے مایوس ہو چکے۔ الیکشن کے ماحول میں دباؤ کا اثر ہوگا، ڈالے بھیجے جائیں گے، پرچے کرائے جائیں گے، تو نقصان پاکستان کی عوام کا اور جمہوریت کا ہوگا۔ اور پھر جب ان سے یہ سوال ہوا نا کہ کیا نواز شریف صاحب ڈیل کر آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیل کا مجھے علم تو نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے بہت سارے بیانات ویورز موجود ہیں جن میں وہ یہ بات بارہا کر چکے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جن کے سہارے اور جن کندھوں پر اور جن بیساکھیوں سے آنا چاہتے ہیں اور جن کی مدد سے آنا چاہتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں مدد جو تھی وہ موجود تھی جس کا ذکر انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو ڈیل سے معاملہ چلائے جاتے ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتے، ڈیل کا نتیجہ ڈیل ہی ہوتا ہے۔ پھر 9 مئی کا جو حوالہ انہوں نے دیا کہ پولیس ناکام رہی، آج 9 فروری آ گئی لیکن ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ پولیس ناکام ہو چکی، شہادتیں اکٹھی نہیں کر سکی، چلان جمع نہیں کرائے جا سکے، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، تو پھر آپ اس مذاق کو جو ہے وہ بند کر دیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسٹس کی سربراہی میں آزاد امیدوار ثناء اللہ مستی خیل کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی، اور ثناء اللہ مستی خیل پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور کافی پرانے سیاستدان ہیں۔ گزشتہ حکومت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ MNA رہے، اور NA 91 بھکر سے وہ اس وقت امیدوار ہیں۔ دوران سماعت وکیل اعتراض کنندہ نے یہ کہا کہ ثناء اللہ اشتہاری ہیں، جس پر چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا کہ ثناء اللہ مستی خیل نے کیا جرم کیا ہے، تفصیل بتائیں، کیا دہشت گردی یا اغوا برائے توان کا کیس ہے، یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم الیکشن انہیں نہیں لڑنے دیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل اشتہاری نہیں،
ضمانت ہو چکی ہے جسٹس مسرت اللہ حلالی کا یہ عدالت کے سامنے، یعنی جو عدالت کی کارروائی تھی اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ثناء اللہ مستی خیل پر کیا ٹائر جلانے کا کیس ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن حکام نے جواب دیا کہ بیلٹ پیپرز پرنٹنگ کے لیے تیار ہیں۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ثناء اللہ مستی خیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بیلٹ پیپر پر ان کا نام شامل کرنے کا بھی حکم نامہ جو ہے وہ دیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو ثناء اللہ مستی خیل کا نام بیلٹ پیپر میں شامل کرنے کا حکم دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر دوسرے امیدوار کے ساتھ کیا اسی قسم کا سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تگڑے امیدوار جن کا الیکشن میں جیتنا جو تھا وہ یقینی تھا، ان کے کاغذات کو مسترد کیا گیا، اور بعض لوگوں کو کمپرومائز حالات کے اندر لا کر اپنی جو الیکشن کے اندر جو کیمپین تھی اسے دستبردار کروایا گیا، الیکشن سے دستبردار کروایا گیا۔ لیکن کیا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کوئی فیصلہ دے گی؟ قاضی صاحب کی عدالت سے آپ کو کیا ریلیف ملے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کا نہیں بلکہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان میں سے سب سے بڑا سوال یہ ہے جو قاضی صاحب کی عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ یہ پہلی شخصیت ہے جن کو ریلیف ملا، اور چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک پرانے سیاستدان کی حیثیت سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں ریلیف نہیں ملے گا، لیکن انہیں ریلیف جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے فیصلے کیے بھی جاتے ہیں تاکہ ایک امپریشن یہ بھی بن سکے کہ جناب سارے فیصلے ہم غلط نہیں کرتے، کچھ فیصلے ہم ٹھیک بھی کرتے ہیں، اور ایک معیار موجود ہے جس طرح الیکشن کمیشن کے کیس میں ہوا کہ جناب ہم نے صرف بلے کا نشان ایک پارٹی کا واپس نہیں دیا، یعنی ہم نے ٹارگٹ نہیں کرے بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ 13 دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ANP کی لالٹن واپس کر دی اور انہیں 5,000 یا 50,000 اتنا کچھ جرمانہ کیا اور کہا کہ آئندہ نہ کرنا اور جاؤ جلدی سے جا کر الیکشن کرواؤ، تو یہ آپ کو اس قسم کی ایگزامپلز جو ہیں وہ عدالتیں ہوں یا الیکشن کمیشن ہو یا ہمارا نظام ہو آپ کو ضرور ملیں گی، تاکہ ایک تاثر بنایا جا سکے کہ ہم کسی ایک جماعت کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو ایک ڈیل کی آفر ہوئی اور ایک نئے عہدے کی آفر ہوئی، اس پر بلاول کا جواب بھی آ گیا۔ یاد ہوگا آپ کو کہ فیصل واڈا نے، جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے آصف علی زرداری کی جو تصویر ہے وہ ایوان صدر میں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اطلاعات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کو آئندہ جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے اس کے لیے ان کی پارٹی نے انہیں نامزد کر دیا ہے، اور بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنانے کی تجویز پارٹی کے سامنے رکھ دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے تجربے سے ہمیں سیکھنا چاہیے، خواہش ہے کہ ایک دفعہ پھر آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر پاکستان بنے۔ اب بلاول نے کیا بات جو ہے وہ مان لی ہے؟ آپ کو بتا دیں گے آصف علی زرداری کو صدر نامزد کرنے کا فیصلہ نون لیگ کے ساتھ کچھ اور کچھ دو کی پالیسی کے ساتھ کیا یہ کام جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اس سے بہترین آپشن جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکتا تھا ان کے پاس، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو مرضی کر لے وہ اتنے بڑے نمبر جو ہے اپنے نام نہیں کرے گی کہ وہ حکومت بنا سکے سنگل ہینڈڈلی، انہیں ضرورت پڑے گی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نمبرز اور اپنی جو اکثریت ہے وہ زیادہ شو کرنے میں کامیاب ہو گئے پارلیمنٹ میں، تو یہ ضرور تقاضا کر سکتے ہیں کہ بھئی نمبرز ہمارے اگر زیادہ ہیں تو پھر وزیر اعظم بھی ہمارا ہوگا اور پھر صدر بھی ہمارا ہوگا، اور اگر وزیر اعظم نمبرز یہ پورے نہ کر سکے تو پھر یہ صدارت کا ضرور جو ہے وہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ اوپر صدر ہمارا ہوگا، وزیر اعظم تمہارا ہوگا، اتنی وزارتیں تم ہمیں دو گے، یعنی بلاول زرداری کو ہم جو ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کا وزیر خارجہ بنائیں گے، جو باہر کے محاذ ہیں انہیں ہم سنبھالیں گے، اور تم جو ہے پنجاب کو سنبھالو اور باقی ملک کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہ ایک سچویشن ان کے لیے ایک بن رہی ہے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر پیش رفت بھی ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ آفرز جو کرائی گئی، اور اس کا یہ نتیجہ کیا نکلا کہ ادھر سے بلاول جو ہے وہ چور چور کے نعرے لگا رہا تھا، تو دوسری طرف سے لوگوں نے کہا کہ یار چور نہ کہو اور ڈاکو مت کہو، ہم بیٹھ کر تمہارے ساتھ کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو وہ بات مان لی انہوں نے صدارت کی یہ بات جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس طرح سے یہ گیم جو بنائی جا رہی ہے، میں اس کو اتنا اس سے زیادہ سمپلیفائی کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا
کہ چور چور کہنے کے بعد ڈیلیں جو ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں. اس کی ٹپیکل ایگزامپل جو ہے وہ بلاول زرداری. اور پھر دوسری طرف سے نام نہ لینے کی جو روایت ہے نا, کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی نام نہیں لینا ان کا, اگر تم نے نام لیا تو یہ پیپلز پارٹی حکومت میں تمہارا ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کٹ جائے گی اور حکومت نہیں بنائے گی, اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائے گی. اور اگر اپوزیشن میں بیٹھ گئے تو دوسری طرف سے پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں ہوگی, تو تم حکومت کیسے بناؤ گے, اور ہم تمہارے ساتھ حکومت بنانے میں کتنا تمہارا ساتھ دیں. تو اسی لیے مریم نام لیے بغیر 15 سال کا تانا دیتی ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست نے کہا کہ یہاں پر ہسپتال نہیں ہے. یا یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ایک رومانس ہو رہا ہے صرف کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.